बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्ज़िये लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आपके इल्म में है कि यौम दिफा और शहदा मनाया जा रहा है। ये पूरा हफ्ता जो है हम अपने शहदा को, अपने उन जाबाज़ों को, अपने गाज़ियों को, अपने सिपा सलारों को जो है वो खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते रहे हैं और डेफ़िनेटली वो इसके मुस्तहिक़ भी हैं। तो आज का हमारा शो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डेडिकेटेड होगा। हमारे शहदा, हमारे हीरोज़ जो हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी मदऊ किया है। और ये मेहमान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पहले रोशन है जब दिफ़ा के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दिफ़ा को ये दिखाया दुनिया को कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसको मजबूत बनाने में किरदार भी अदा किया और साथ ही साथ दुनिया को ये बताया कि हम किस कदर सलाहियत रखते हैं अपने अंदर। हमारे साथ मौजूद होंगे जी एयर कमोडोर खालिद महमूद साहब। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद महमूद साहब को भी हम वेलकम करेंगे हमारे प्रोग्राम में। आपको बताएं कि सितारा बसालत इनको दिया गया है, साथ ही साथ सितारा इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया है। सॉर्ड ऑफ ऑनर भी अपने पास रखते हैं और इनको याद किया जाता है खालिद महमूद हैट्रिक के नाम से। क्यों, आज इसकी डिटेल हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। फिर आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद होंगे कमांडर खुर्रम दाऊद साहब। पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है। ख़ास हमारी रिक्वेस्ट पर आज हमारे मेहमान बने हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार साहब। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट करने पर अपना टाइम स्पेयर करके हमारे लिए हमारे न्यूज़ शो में आए हैं। हम एक ब्रेक लेना है और नाज़रीन इस ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक इन आवर शो। तारुफ जो है वो आसमा जैसे आपने करवाया, नहायत हमारे बड़े हीरोज़ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सरहदों के दिफा के लिए, चाहे वो हवाई सरहदें हैं, फ़ज़ाई सरहदें हैं, चाहे वो पानियों की सरहदें हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं गुफ्तगू से एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद महमूद साहब से। अच्छा आसमा, आपने चूँकि तारुफ में बताया था कि हैट्रिक कहा जाता है इनको, तो ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी पूछ लेते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आप तीनों का कि आप तशरीफ़ लाए। ज़रा खालिद साहब शुरू करना चाहूँगा मैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ कि आपको हैट्रिक का टाइटल दे दिया गया? क्या उस वक्त आपने देखा, क्या सोच रहे थे और क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब इन्विटेशन का। एक्चुअली ये 1988 की बात है जब मेरी एयर कॉम्बैट हुई सोवियत जहाज़ों से। जी, आपको पता है कि जब 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया था तो हम मुजाहिदीन की मदद कर रहे थे। उन्हें प्रेशराइज़ करने के लिए पाकिस्तान पे हम फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, वायलेशंस भी कर रहे थे वो और बॉम्बिंग भी कर रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। जी जी। और उस साल 23 मार्च को जब हम अपनी परेड कर रहे थे तो उन्होंने चित्राल के एरिया अरिंदू में बॉम्बिंग की, जिससे हमारे 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। उस चीज़ का हमें बड़ा शदीद दुख था। तो इसके बाद से फिर इससे पहले तो हम रेस्ट्रेंट कर रहे थे कि उन्हें इंगेज किया जाए लेकिन उन्हें शूट डाउन ना किया जाए, लेकिन इसके बाद से फिर हमें हाई कमांड ने कहा कि आप जहाज़ों को शूट करें अभी। तो 1988 में मेरे 2 एयर कॉम्बैट हुई, जिसमें पहली मरतबा 6 जहाज़ों में से मैंने 2 मार गिराए जबकि 4 भाग गए, और दूसरी मरतबा नवंबर के महीने में 3 जहाज़ अंदर आए, उनमें से मैंने 1 मार दिया और 2 भाग गए। सही। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये एपिसोड मुकम्मल हुआ। सही सही। अच्छा खालिद साहब, आपसे हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। क्या एहसास होता है, क्योंकि वो एक मिली नगमा है ना हमारी पाक फ़ज़ाइया को लेकर कि इन फ़ज़ाओं में ये कैसा एहसास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, इस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले हम कुछ रुख कर लें कमांडर खुर्रम दाऊद साहब की जानिब, जो कि तमगा बसालत रखते हैं, इस वक्त हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं। मौके से फ़ायदा उठाएंगे और नाज़रीन को हम बता दें कि पिछले साल 2004 में आप लोगों को जब हमने आगाह किया था कि एक सब मैरीन जो है भारत की वो डिटेक्ट की गई है 2019 में समंदर के अंदर, पानी के अंदर, किस तरह से उसको भगाया गया था, डिटेक्ट किया गया था और उसको फॉलो किस तरह से किया गया था, ये सारा काम हुआ था खुर्रम साहब की जानिब से। तो कुछ इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। खुर्रम, कुछ बताइएगा। 4 मार्च 2019 एक बड़ा तारीखी दिन हमारे लिए, ख़ास तौर पर जब हम पाक नेवी की बात करते हैं, और इसी वजह से आपको हमने देखा कि तमगा बसालत भी दिया गया। क्या किया था आपने उस रोज़, क्या हुआ था उस दिन?
اس دن کی بات بتانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں پلیز کہ آپ کو پتہ ہے پوسٹ پلوامہ کے بعد پاکستان اور ہمارے دشمن کے جو حالات ہیں وہ آپس میں کشیدہ ہو چکے تھے، اور دشمن نے جب کچھ جارحیت دکھانے کی کوشش کی تو اس کو آلریڈی پاکستان کی فضائیہ اور آرمی کی طرف سے اس کو کافی کڑا جواب مل چکا تھا. تو اس کے بعد وہ کافی بوکھلایا ہوا تھا ہمارا دشمن. تو اس نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جو سمندری راستے ہیں اس میں وہ دراندازی کی کوشش کرے اور وہاں سے آئے اور ہمارے پاکستان نیوی کو بھی ٹکر دے. لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ پاکستان نیوی بالکل جاگی ہوئی ہے اور بالکل الرٹ ہے. تو ہم اپنے نارمل روٹین سرویلنس کے مشن اور اینٹی سب میرین وارفیئر کے مشنز اس وقت کیری آؤٹ کر رہے تھے. تو اس نے جب 4 مارچ کی تاریخ کو رات کا ٹائم تھا، شام کے ٹائم جب ہمارا مشن ہوا ASW کا، تو اس میں ہمارے پاس ایک کانٹیکٹ آیا جس کو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم ایک پرخطر علاقے میں جانا پڑا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جہاں کافی خطرات تھے. وہاں پہ جا کے ہم نے دشمن کی آبدوز، میں اس کے لیے یہ بھی بتانا تھوڑا ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ آبدوز کو ڈھونڈنا سمندر میں بہت مشکل کام ہے. یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، اس کی مثال ماضی میں اتنی زیادہ ملتی نہیں ہے. الحمدللہ یہ اعزاز بھی پاکستان کی نیوی کو حاصل ہے کہ ہم نے 2016 میں بھی اپنے دشمن کی آبدوز کو تلاش کیا اور اس کو اپنے پانیوں سے دھکیلا، اور الحمدللہ ہم نے 2019 میں بھی جب حالات ہمارے کشیدہ تھے ہم نے نہ صرف ان کی آبدوز کو ڈھونڈ نکالا، تلاش کر لیا، اور ہم نے اس کو اپنے پانیوں سے دھکیل بھی دیا. تو یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کا بھی نام روشن ہوا، اور ہمارے دشمن کو یہ میسیج اسٹرانگلی چلا بھی گیا ہماری طرف سے کہ پاکستان کی افواج کو وہ بالکل آسان نہ لے. ہمارے لوگ جاگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے جاگے ہوئے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی اپنے دشمن کو مطلب یہ میسیج تو میرا خیال ہے بہت پہلے سے ان کو ہم ہر وقت جو ہے ہماری فورسز جو ہے ان کو پہنچاتی رہتی ہیں. اچھا، حمیر سے بھی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایک ضمنی سوال آ رہا تھا میرے ذہن میں خالد صاحب کے لیے. خالد صاحب، ایئر فورس جیسے خرم صاحب نے بھی ذکر کیا، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، بری فوج ہے، ہماری آرمی ہے، پاک آرمی، تینوں کی تینوں ہی مطلب ہمارے آئیڈیلز ہوتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے جوانوں کے جوائن کرنا چاہتے ہیں. بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے اگر جوائن کر لیتا ہے کوئی. پھر شہادت کا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کے تحت تو پھر ماں باپ کی بھی خواہش بن جاتی ہے. ایئر فورس لیکن آؤٹ آف دیز ایئر فورس ایک تھرل عجیب رکھتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ کو جب پیریڈ ہوتی ہے تو اس میں بھی جو سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا سیگمنٹ ہے وہ ایئر فورس کا جہاز اڑنا اور اڑانا، ان کے پھر جو کس طرح سے وہ ایکروبیٹک ان کا جو شو ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس پاکستان کی یہ 1965 کی جنگ میں بہت زیادہ کامیابیاں ایئر فورس کی وجہ سے حاصل ہوئیں؟ ابھی جیسے ابھینندن ایپیسوڈ کا انہوں نے بھی ذکر کیا. تو ایئر فورس کیوں اتنی زیادہ تھرلنگ ہے؟ پاکستان ایئر فورس کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسا جذبہ ہوتا ہے پائلٹس میں جو پھونکا جاتا ہے جب وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ غازی MM عالم ہو، آپ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے ہیروز ہیں. جی، پاکستان ایئر فورس اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی بہترین ایئر فورس میں سے ایک ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا بلکہ دنیا کہتی ہے اور ہسٹری نے اس سے ثابت کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسرائیل کا آج تک کسی اور ملک نے اتنے جہاز نہیں گرائے جتنے کسی پاکستانی نے گرائے. آپ کو پتہ ہے سیف لازم جو تھے ہمارے پائلٹ، جو مڈل ایسٹ میں جا کے عرب کنٹریز سے لڑتے رہے، انہوں نے جہاز گرائے. اس کے بعد سے ایک مجھے پھر مثال یاد آتی ہے کہ جب F-16 ہمارے پاس آئے تو دنیا کا ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ تھا. وہ جنرل ڈائنامکس کمپنی جو وہ جہاز بناتی تھی، انہوں نے جب ہم نے یہ جہاز خریدے، اس سے پہلے بھی نیشنز نے خریدے تھے جہاز یہ والے، لیکن جب ہم نے F-16 لیے تو انہوں نے اسٹکرز بنائے، ویو گاٹ دا مین ٹو میچ، یعنی وی گاٹ دا بیسٹ ایروپلین اینڈ وی گاٹ دا بیسٹ مین. تو الحمدللہ 65 کی وار میں، 71 کی وار میں، اور پھر آپ نے دیکھا 27 فروری کو الحمدللہ ایئر فورس نے ہمیشہ چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ سرخرو ہوئی. یہ چیز چارم کرتی ہے. ایئر فورس ویسے بھی ڈائنامک آرگنائزیشن ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت ہائی کوالٹی آف ٹریننگ، ہائی کوالٹی آف اکوپمنٹ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چھوٹی ایئر فورس ہونے کے باوجود ہماری دھاک ہے، ہماری اللہ کا شکر ہے ایک نام ہے پوری دنیا میں، جو امریکہ میں سے لے کر باقی ساری ایئر فورسز یہ ریکگنائز کرتی ہیں. صحیح. اچھا خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بھی اور خرم سے بھی مزید باتیں ہوں گی، لیکن حمیر کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. حمیر، ابھی کچھ روز پہلے، 1-2 روز پہلے میں دیکھ رہی تھی، ہم نے لائیو کٹ بھی کیا تھا، سیرمنی دکھائی، آپ کو ستارہ بصالت سے
نوازا گیا ہے. اور یہ جو ہم 4 مارچ 2019 کے واقعے کا اس روز کیا ہوا تھا, جو کارنامہ سر انجام دیا گیا خرم کی جانب سے, اس میں آپ کی بھی بڑی پارٹیسپیشن تھی. ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں سے کچھ شیئر کیجیے گا. میں اسی P3C اورین میں ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا, اور جیسا کہ کمانڈر خرم داؤد نے بتایا کہ حالات بہت زیادہ ٹینس تھے, اور 4 مارچ سے 5 دن پہلے ہی دشمن کے 2 جہاز ایئر فورس گرا چکی تھی, اور ہم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ دشمن اب ہمارے پانیوں میں ہے, اور اس کی سب میرینیں اور ایئر کرافٹ, فائٹر ایئر کرافٹ جو نیوی کے سافٹ ٹارگٹس کو تلاش کر رہے ہیں. اور اسی 14 فروری سے لے کر 4 مارچ تک ہم کنٹینیوسلی یہی مشنز کر رہے تھے, جس میں ہم دشمن کی سب میرینز اور شپس کو تلاش کر رہے تھے. اور 4 مارچ کی رات ہم اپنے ہی مشن میں نکلے ہوئے تھے کہ ریڈار پہ ایک کانٹیکٹ اپیئر ہوا, اور میں اپنی سیٹ پہ موجود تھا, اور میں نے اپنے ود مائی ایکسپیرینس میں نے اس کانٹیکٹ کو انالائز کیا, اور مجھے وہ کانٹیکٹ دشمن کی ایک آبدوز محسوس ہوا. تو میں نے اپنے ساتھ خرم داؤد کو بتایا کہ مجھے یہ ایک سب میرین لگ رہا ہے, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ وہ ایریا جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہ ہمارے پانیوں سے تھوڑا سا دور تھا, اور وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا. اور میں نے اور خرم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ڈیفینیٹلی, اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے اچھا حمیر, ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مطلب کوئی چین آف کمانڈ جیسے ہوتی ہے, آپ کہیں اطلاع دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو فالو کیا جاتا ہے. آپ نے ریڈار پہ دیکھا, ڈیٹیکٹ کیا, آپ نے خرم کو بتایا, اور اینڈ یو وینٹ آن اینڈ یو گاٹ سکسیس. تو کیا چین آف کمانڈ ہوتی ہے؟ فوری طور پر ایکشن لینا ہے, فوری طور پر کہیں پہنچنا ہے؟ بیسیکلی جو مشن کمانڈر ہوتا ہے جہاز پہ, جس طرح اس دن کمانڈر خرم واز دا مشن کمانڈر, تو جہاز پہ جو مشن کمانڈر ہوتا ہے وہ اوور آل کوآرڈینیٹر ہوتا ہے کہ آپ اس کے اگر اس نے کسی کانٹیکٹ پہ اپروچ کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیل دا مشن کمانڈر. اگر میں مشن کمانڈر ہوں تو میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں, اور مجھے اپنے نیچے ہیڈ کوارٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اب اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, اور ڈیفینیٹلی ہم ایئر ڈیفنس ریڈارز کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ایسا کانٹیکٹ جو آیا اس پہ ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کیا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں, بٹ ہم ڈیسیجن لے چکے تھے, کیونکہ ایک کنونشنل سب میرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس نے بیٹریز کو چارج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اگلے پورے دن کو انڈر واٹر سپینڈ کر سکے. صحیح. تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع تو کی, بٹ ہم نیچے اس کانٹیکٹ کو اپروچ کرنے کے لیے چلے گئے. کمانڈر خرم داؤد, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ابھی جس طرح سے ہمیں کمانڈر حمیر, لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر بتا رہے تھے کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, کہاں رپورٹ کرنا ہوتا ہے, کس طرح سے رسپانس ہوتا ہے, سامنے آتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بہت بار ہم یہ خبریں چلا رہے ہوتے ہیں کہ سمندروں کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے, دفاع کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بحری مشقیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد دفاع کو یقیناً مضبوط بنانا, لیکن یہ مشقیں کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں, کن ممالک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, کیا فوائد ان سے ہوتے ہیں, کتنا اسٹرانگ آپ لوگ سمجھتے ہیں مشقوں کے بعد خود کو؟ مشقیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, تینوں فورسز میں بہت ضروری ہیں. اپنا پروفیشنسی لیول جو ہے اگر آپ نے ریز کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پیس ٹائم ہے آپ اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز کریں. ان ایکسرسائزز کو کرنے کے لیے ہم اپنی آپس میں انٹر سروسز بھی کرتے ہیں ایکسرسائزز, اس کے علاوہ بین الاقوامی طور پہ بھی کرتے ہیں. اور خاص طور سے پاکستان کی جو بحریہ ہے اس کا انٹرنیشنل ایکسرسائزز میں بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے. ہماری پاکستان بحریہ نیوی, اور اس کے علاوہ جو ہماری نیول ایویشن ہے جس سے ہمارا تعلق ہے, ہم لوگوں نے پچھلے گزشتہ کچھ سالوں میں انٹرنیشنل بہت سی ایکسرسائزز کی ہیں, جس میں ہمارا مختلف ممالک کے ساتھ سمندر میں ایکسرسائزز ہم ان کے بحری جہازوں کے ساتھ اور سب میرینز کے ساتھ اور ایئر کرافٹ کے ساتھ ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مختلف دنیا میں جو ممالک ہیں وہ کیا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, کس طرح وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور ان ایکسرسائزز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں, خاص طور سے بحریہ کے لوگ, وہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور یہی ایکسرسائزز پھر ہمارے جو ایکسپیرینس لیول کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور جب ایسا موقع آتا ہے, جس طریقے سے مختلف اوقات میں اپنے ماضی میں دیکھا کہ جب حالات ایسے آتے ہیں, چاہے 1965 کی جنگ تھی یا
65 کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں جہاں پاکستان کی افواج نے جو کام کیے ہیں وہ اس طرح کی مشقوں کا ہی نتیجہ ہیں. صحیح. اچھا خالد صاحب، میں ایئر فورس جو ہے وہ بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ خود جو ہے وہ ایئر فورس جو ہے آئی جسٹ لو مائی فورسز. لیکن اچھا خالد صاحب یہ ذرا بتائیے گا، کمپیٹیبلٹی میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایئر فورس جو ہے ایکوپمنٹ، ایکسپرٹیز، پروفیشنلزم، آپ سب سے کنسرنڈ کمپیٹنٹ ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس پوری دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیکنڈ ٹو نن ہے؟ کیا ایک پوائنٹ، 2 پوائنٹس ہیں؟ اور خاص طور پر GF-17 کو لے کر میں چاہوں گی، کیونکہ آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو اس پر بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ اس کے شامل ہونے سے، اس کے بننے سے کتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے؟ جو پاک فضائیہ جو ہے الحمدللہ اپنا ایکوپمنٹ کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. اصل میں GF-17 ایک بہت عمدہ مثال ہے خود انحصاری کی اور اپنے سٹینڈرڈ جو ہے ان کو آگے لے کے جانے کی. جب 1998 میں ہمارا ایکسپلوژن ہم نے کیا تو اس کے بعد سے امریکہ نے ہمارے پر امبارگو لگا دیا، اور یہ ہمارے پر چوتھا امبارگو تھا، اور موسٹلی ہم لوگ امریکن ویپنز یوز کرتے تھے. تو اس وقت پاکستان ایئر فورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری انڈسٹری تو اس قابل نہیں ہے، لیکن ہم خود اب یہ جہاز بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فائٹر جہاز. اور کیونکہ ایئر فورس کا ہمیشہ ایم ہائی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ایئر فورس نے کہا کہ F-16 اس وقت بہترین جہاز ہوتا تھا، تو ہم نے ایئر فورس نے کہا کہ ہم اب F-17 بنائیں گے، جو کہ اس سے ایک جنریشن آگے ہوگا F-16 سے. تو بعد میں کیونکہ چائنیز ہمارے سے شامل تھے تو اس لیے اس کا نام JF-17 پڑا. اللہ کا شکر ہے یہ جہاز جب ہم نے بنایا تو اس کے بعد سے آپ ساری دنیا میں اس کی دھوم ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ جس F-16 کے مقابلے میں ہم نے بنایا تھا اس F-16 سے بہت بہتر ہے. اس کی قابلیت دن رات اٹیک کرنے کی اور باقی اس میں جو کچھ اسلحے کے علاوہ جو قابلیت ہے وہ قابل ستائش ہے. اور اسی لیے ہم اس کو ایئر شوز میں لے کے جاتے ہیں. وہاں ایک پاکستان کا نام ہے کہ ہم نے، اور پاکستان ایئر فورس کا نام ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس ایک واحد ایئر فورس ہے دنیا کی پوری تاریخ میں جس نے کوئی جہاز اپنا بنایا اور خود ہی اپنے لڑنے کے لیے بنایا اور پھر اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور باقی دنیا کو بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان ایئر فورس ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہے. اب یہ GF-17 کے آنے سے پاکستان ایئر فورس کی جو استعداد ہے، قابلیت ہے حرب کی، اس میں بہت زیادہ خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور جب آپ فضائی حرب کی بات کرتے ہیں، فضائی مارکے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. صرف جہاز نہیں بلکہ گراؤنڈ پہ کنٹرولرز، ان کا ایکوپمنٹ، ان کی ٹریننگ، اور ٹریننگ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ہائی سٹینڈرڈ اچیو کرنا پوری ٹیم کے لیے کوئی آسان کام نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس میں کمال مہارت حاصل کی ہے، اور باقی دنیا کے ایئر فورسز کے ساتھ بھی ہم ٹریننگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کبھی ہماری ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ میں، کبھی ٹرکی میں، کبھی چائنا میں. تو اس طرح، اور ان لوگوں کے جہاز بھی ہمارے پاس آتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. بالکل خالد صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کمال مہارت، تو میرے خیال میں یہ تو ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کمال مہارت جو ہے دنیا دیکھ چکی ہے. اور خاص طور پر آپ کے بارے میں تو جب انٹرنیشنلی بھی لکھا جاتا ہے، کسی انٹرنیشنل میگزین پر بھی یا کہیں پر بھی جب آپ کا انٹرویو بھی ہوتا ہے، تو آپ کی جو ہیٹرک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں، یہ بہت یاد رکھی جاتی ہے. آپ سے مزید بات کریں گے. حمیر، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جب بات کی جاتی ہے ہماری بحری افواج کی، آپ لوگوں کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگتا ہے کہ کبھی یہ کام آپ کو تھکا دیتا ہوگا یا کوئی ڈپریشن یا کوئی ایسی چیز جیسے سی سکنس کی بات ہوتی ہے یا اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے اس وقت نوجوان جو ہیں ہمارے گھروں پر بیٹھے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، انسپائر بھی ہو رہے ہوں گے. یہ اجلا اجلا سا یونیفارم، حشاش بشاش سے چہرے، اتنے ایکٹیو نوجوان ماشاءاللہ. کس طرح کی ہے یہ فیلڈ، اگر اس کو کہا جائے، جو نوجوان آنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، انسپائرڈ ہیں، ان کے لیے کچھ بتائیے گا. بہت ہیکٹک تو نہیں ہے؟ جس طرح سے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹریننگ کی، وہ سب اٹھا لیا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، اور بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. کیا اس طرح کی چیزیں ہیں واقعی، یا کہیں گے نوجوانوں کو کہ نہیں نہیں آئیں پلیز، خوش آمدید؟ ڈیفینیٹلی میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج، آپ نے اچھا مجھ سے کوشچن کیا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فوجی بیسیکلی فوجی کی جو لائف ہے وہ تھرل سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں فوجی کی لائف ایک جیسی ہی ہے. اور ٹریننگ از اے پارٹ، ٹریننگ وہ ایک مین چیز ہے جو ایک فوجی کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرتی ہے. ٹرو. تو ٹریننگ، جب تک آپ فوج کی ٹریننگ سے اس سے آپ اپنے آپ کو بالکل فوجی والی ٹریننگ میں اتار نہیں لیتے، تب تک آپ ایک فوجی نہیں بن سکتے. تو میری یہ سب جو میرے نوجوان لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ
جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنی پوری ایفرٹ لگائیں. اور جو لوگ فوج میں آنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے، ایک پیشن ہے، ایک تھرلنگ لائف ہے. اور جب آپ ایک فوجی یونیفارم میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ملک کی خدمت کا جذبہ تو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وہ اور پروان چڑھتا ہے. جی، جلا بخشتا ہے اس کو. بالکل. اچھا خرم، کچھ باتیں ہم جیسے ہم ہیں آن سکرین جاتے ہیں بالکل فٹ فاٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آف کیمرہ بھی ہمارا ایک ایکسپریشن ہے، ایک لائف ہے. اس سے ہٹ کے جب آپ اپنی پرسنل اس میں ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو کس طرح، کیونکہ فوجی ایک ویسے دیکھنے والے کو لگتا ہے ہر وقت ہی ذرا ڈٹا ہوا کھڑا ہوگا اور ذرا چہرے پہ جلال ہوگا، تو ذرا آف، یعنی آپ یہ آف دا فیلڈ جو آپ لائف ہے آپ کی، وہ کس طرح گزارتے ہیں سمندر میں، مطلب ویسے گھروں میں کس طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ جو فوجی کی لائف ہے وہ ایسے تو ہمارا جو کام ہے وہ ہے تو 24/7 ہے. بالکل. جی بالکل 24 گھنٹے میں ہمارا دن ہو یا رات ہو. جیسے جو میرا اسکواڈن ہے، ہماری جو فلائنگ ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم رات کی فلائنگ بھی کرتے ہیں، ہم ڈے ٹائم بھی فلائنگ کرتے ہیں. اور ہمارے جو فلائنگ مشنز ہیں وہ 6-6 8-8 10-10 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 12-12 گھنٹے بھی ہم فلائی کرتے ہیں. جو جہاز میں اڑاتا ہوں وہ 17 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے جب آپ نے لمبے مشن کرنے ہیں لانگ انڈورنس، تو آپ کا سارا دن بھی کبھی کبھی اس کام کی نظر رہتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم اپنا ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے بھی ہیں تو ہم اس میں بھی ایک اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ ریکریٹ کرتے ہیں. جیسے جس ایئر کرافٹ میں کیپٹن ہوتا ہوں تو میرا پورا کرو جو ہے، میرے پاس لیفٹننٹ کمانڈر حمیر جیسے جو ایفیشینٹ ٹیکوز ہیں، ہمارا ایک بڑا فیملی بانڈنگ قسم کا ریلیشن شپ ہے. اور ہم ورکنگ کے دوران بھی نا بڑے آپس میں بانڈنگ کے ساتھ انجوائے اس ٹائم کو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمیں اپنا ٹائم ملتا ہے اپنے کام کے علاوہ، ہماری روٹینز ہیں. فوج میں ڈسپلن تو ہے، تو وہ ڈسپلن ہماری لائف میں بھی اس طریقے سے آ چکا ہے کہ ہماری انٹریکشنز، فیملی گیدرنگز، ہماری روٹینز میں اپنی ایکسرسائز، کھانا پینا، اٹھنا، وہ بڑا ڈسپلن اور بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے. تو اس کو ہم ورکنگ انوائرمنٹ کو بھی ہم انجوائے کر کے کام کرتے ہیں، اور پرائیویٹ کو بھی. ایون جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن بھی ہم نے جب یہ مشن سٹارٹ کیا تو ہمارا انوائرمنٹ بڑا کنڈیوسو تھا اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے کر رہے تھے. بٹ چونکہ ہم اتنے عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ پاکستان کا جتنی افواج ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اپنے کام میں کہ وہ اس کام کو بہت اچھے سے ضرورت پڑنے پہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. گیم آف نارز ہے تو اس کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا اور خود کو ذرا ہلکا پھلکا بھی محسوس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ایکٹیویٹیز جن کا آپ ذکر کرے تھے بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن کتنی اسٹرانگ ہے ہماری نیوی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ دنیا دیکھ چکی ہے اور خاص طور پر ہمارا دشمن جو ہے وہ تو دیکھ ہی چکا 1965 میں بھی، اور پھر یہ 2019 کا جیسے ہم ذکر کر رہے تھے اس میں بھی نو ڈاؤٹ کہ ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں ان کے مقابلے میں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں، وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. خالد محمود صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. رافیل کا بڑا ہم ذکر سن رہے ہیں، بڑا جی اخبارات میں، میڈیا میں، عوام سے کہیں کوئی سیاسی کارکن بھی خطاب کر رہا ہے بھارت کے اندر تو وہ رافیل کا ڈنکا بجاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کتنے ہم مضبوط ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو یہاں لا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد چائے پلا کر ٹی پارٹی کے بعد آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا کو دکھائی ہیں، ہمیں اس پر کسی اور سے کوئی مہر ثبت کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیسے اتنے اسٹرانگ ہم ہوئے؟ اور ابھی اگر آج کے دن ہم بات کرتے ہیں، 2020 کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے رافیل کے بعد کی ہم بات کرتے ہیں، کتنے ہم اسٹرانگ ہیں؟ پاک فضائیہ ہمیشہ سے فیوچر تھریٹ کے لیے کام کرتی رہی ہے، اپنی قابلیت بڑھانے کے لیے اور اپنی ٹریننگ کو خاص طور سے اس طرح مولڈ کرتی رہی ہے کہ آئندہ جو آنے والا تھریٹ ہے اس کو بھی ہم کاؤنٹر کر سکیں. تو رافیل 4+ جنریشن کا جہاز ہے. اس کے لیے ہم بہت عرصے سے کام کر رہے تھے کہ یہ تھریٹ آئے گا، یقیناً آئے گا ہمارے ایریا میں، اور ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان ایئر فورس نے اپنی ٹریننگ اور اپنی استعداد جو ہے، ٹیکنیکل قابلیت وہ بھی بڑھائی، اور اس کے علاوہ اپنی ٹریننگ کو بالخصوص اس طرف مولڈ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس جہاز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رافیل جہاز جو ہے وہ اس علاقے کا اس وقت سب سے سپیریئر ایئر کرافٹ ہے. ہمارے جہاز جو ہیں 4 جنریشن کے ہیں، یہ 4+ جنریشن کا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈین ایئر فورس ہمارے سے صحیح. جی ریٹائرڈ خالد محمود صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ خرم آپ اور حمیر آپ دونوں شخصیات کا بھی بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. اس وقت ناظرین ہمیں براہ راست